अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सकूत बंगाल के बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस हवाले से अगर DGISPR की पूरी तकरीर को हम देखें तो बुनियादी तौर पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान का 15 अगस्त के बाद से कब्ज़ा हुआ है, तो इस हवाले से पहली बार जो अस्करी क़यादत है बुनियादी तौर पर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मामले पर एक ब्रीफिंग जो है बुनियादी तौर पर दी है, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उस हवाले से अगर हम DGISPR की पूरी तकरीर को देख लें तो बुनियादी तौर पर वो 11 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। अगर हम उनको पॉइंट्स की शक्ल में तरतीब दें तो बुनियादी तौर पर वो 11 पॉइंट्स बनते हैं। और बात करेंगे हम इसके अलावा तुर्की के हवाले से, और बात करेंगे इराक में जो इस अब पेशरफ्त होने जा रही है, जो इस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे नफ्ताली बैनर जो इजराइल के वज़ीर आज़म है, वो बुनियादी तौर पर जो बाइडन से मुलाकात के लिए अमेरिका के अंदर गुज़श्ता 2 रोज़ से मौजूद हैं। उस हवाले से वो क्या एक हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करेंगे जो बाइडन के सामने, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बुनियादी तौर पर इस मौका पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उस हवाले से बात करेंगे। इनके अगर पॉइंट्स की शक्ल में हम इसे तरतीब दें तो ये टोटल 11 पॉइंट्स जो बनते हैं। DGISPR ने बुनियादी तौर पर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात शुरू करें तो बुनियादी तौर पर DGISPR ने कहा, सबसे पहले वो उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में अस्करी सूरत हाल बहुत जल्दी उसमें तब्दीली हुई और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी से हालात जो हैं बदलेंगे। सरहद पर पाकिस्तान की तरफ हालात जो है वो काबू में है। उसके अलावा वो दूसरा अगर पॉइंट्स बात करें तो वो कहते हैं पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान से इनखला का सबसे अहम हिस्सा है। और उसके अलावा DGISPR ने बताया कि 78 के करीब राहदारी हैं जो अफ़गानिस्तान से लोग जो पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तकरीबन 78 के करीब या 78 कॉरिडोर्स बनते हैं जो अफगानी हैं वो बुनियादी तौर पर इस राहदारियों से जो है पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान से उधर जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर इनमें से 18 जो कॉरिडोर्स है बुनियादी तौर पर सरकारी नौयत की है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये राहदारियाँ जो है अफगानिस्तान के साथ सरहदी राहदारियाँ खुली रखी गई हैं और तजारत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके अलावा उन्होंने कहा अफगानिस्तान से इनखला के अमल का हम सबसे अहम हिस्सा है, पाकिस्तान सबसे अहम हिस्सा है और 5500 गैर मुल्कियों को पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान से निकाला जा चुका है। और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफ़गान अवाम के सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ, यानी अफ़गान अवाम के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वह पाकिस्तान का हुआ। उसके हवाले से जो हमेशा जो हम अदाद शुमार आपके सामने रखते होते हैं व्यूअर्स, उसमें बुनियादी तौर पर एक सरकारी सतह पर कोई और अदाद शुमार बयान किए जा रहे होते हैं, वज़रा कोई और अदाद शुमार बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई और अदाद शुमार दे रहे होते हैं। तो इसी तरह इनके अदाद शुमार जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दिए हैं वो भी थोड़े से उससे मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा बुनियादी तौर पर 80,000 से ज़्यादा जो है पाकिस्तान ने ज़्यादा जानों का वो नुकसान बर्दाश्त किया इस अफ़गान जंग में। जब से रशिया के बाद अमेरिका भी आया, अमेरिका के दौर में ज़्यादातर हमने 80,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी और $102 बिलियन के नुकसान जो है बर्दाश्त किए। उसके अलावा वो कहते हैं कि अभी इस हवाले से जो गिनती जारी है, DGISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा गिनती जारी है कि अभी ये करेक्ट या एग्जैक्ट जो है अगर हम कहें तो वो ये फिगर्स नहीं है। उन्होंने कहा हमने अफगान फ़ौज को तरबियत की पेशकश की थी। ये बहुत अहम पॉइंट्स था जो उन्होंने बोला। जो जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस हवाले से एक तरह से एक अहम पॉइंट जो नुक्ता उठाया कि जो अफगान फ़ौजी थे, जो बुनियादी तौर पर अशरफ गनी की इंतज़ामिया के फ़ौजी, बुनियादी तौर पर हमने उन्हें बहुत दफ़ा पेशकश की थी, आप पाकिस्तान में आए, हम आपको तरबियत देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर सिर्फ कुछ लोग ही अफगानिस्तान से तरबियत हासिल करने पाकिस्तान की तरफ आते थे, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो उनके फ़ौजी हैं बुनियादी तौर पर भारत में जो है तरबियत हासिल करने के लिए जाते थे। और ना सिर्फ भारत में जाते थे बल्कि भारत की जो अफवाज हैं वो ऑफिसर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर आते थे, उन्हें जो है बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देते थे। अब सरहद पर बाड़ लगाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि सरहद पर बाड़ लगाने का काम बहुत बड़ी और अहम काविश थी। उन्होंने कहा कि 95% इस पर जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। उनका कहना था कि बड़े बॉर्डर टर्मिनल को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है। ये एक बहुत बड़ी और अहम
کاوش ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور ایران کی سرحد پر بھی بار لگانے کا کام ہو رہا ہے اور 50% تک جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اور سی پیک کی اتھارٹی کے حوالے سے جو بہت ہی اہم پوائنٹس میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا ہے کہ جو سی پیک پر جتنے بھی منصوبوں پر حملے ہوئے ان کی منصوبہ بندی ہے بنیادی طور پر افغانستان میں کی، اور افغانستان میں این ڈی ایس نے اس کی جو ہے مدد کی، اور این ڈی ایس کی موجودگی یا اس کی منصوبہ بندی سے یہ تمام کارروائیاں ہیں جو روح پذیر ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سے ہی بنیادی طور پر بھارت جو ہے اپنی خفیہ ایجنسیز کے ذریعے این ڈی ایس کو ساتھ ملا کر افغانستان کی یا سابقہ حکومت کی خفیہ ایجنسی کو ساتھ ملا کر پاکستان کے اندر جو پروکسی لگایا کرتا تھا، ابھی بھی اس کا سلیپر سیل جو پاکستان میں موجود ہیں، اور اپنی کارروائیاں جب ان کو اس طرف سے اشارہ ہوتا ہے تو وہ پیسوں کے ذریعے اپنے آپ کو فروخت کر کے بنیادی طور پر پاکستان میں کسی بھی طرح کی کارروائی کرنے سے جو ہے باز نہیں آتے۔ تو سی پیک کے حوالے سے جو منصوبے کے حوالے سے جتنے بھی ایک طرح سے کارروائیاں کی گئی ہیں بنیادی طور پر این ڈی ایس کے ساتھ بھارت کی ایک طرح سے گٹھ جوڑ کے ذریعے بنیادی طور پر یہ کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں جو بھارت کی افغانستان کے اندر پروکسیز جو اس کی لگائی ہوئی تھی، اس کے جو تانے بانے وہ انڈیا سے ملتے تھے، اور اس کے ثبوت بنیادی طور پر جو سفارتی دنیا ہے یا ورلڈ اس کو پاکستان نے پرووائڈ بھی کیے تھے۔ اس کی اور ایک سیریز ہے جو پاکستانی اس حوالے سے جو ہے پرووائڈ کی ہے۔ اور ٹی ٹی پی سے متعلق انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی سے کوئی خطرہ ہوا تو ہم تیار رہیں گے۔ انہوں نے بنیادی طور پر کہا ہے کہ افغان طالبان نے بنیادی طور پر اس حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو طالبان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو ہمیں ان پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان کو اس حوالے سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان اس حوالے سے جو ہے تیار رہے گا۔ امید ہے کابل سے انڈیا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ اہم پوائنٹ ہے جو انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا کا وہاں کیا کردار رہا ہے، جو بھی انہوں نے وہاں سرمایہ کاری کی وہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا گیا، انہیں افغان عوام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اسے اور ان کے مطابق این ڈی ایس اور را کے لیے پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرتی رہی۔ اگر وہ اپنا کام کرتی تو ایسا نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا، کہ بنیادی طور پر اگر وہ اس طرح بھارت کے ساتھ ملا کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہ کرتا، بلکہ بنیادی طور پر ان کی حکومت اور وہ بنیادی طور پر امن عمل کے لحاظ سے پاکستان نے جو ان کو ایک پیشکش کی تھی ان کو بھی ایک طرح سے رد کیا، اور پاکستان کے خلاف جو ہے خفیہ آپریشن بھی کیا، پاکستان کے اندر دھماکے بھی ہے۔ اگر ایسا وہ طرز عمل اب نہ اپناتے بنیادی طور پر آج اب طالبان کی جگہ ان کی حکومت جو ہے موجود ہوتی۔ کوئی پناہ گزین پاکستان نہیں آ رہے، ڈی جی آئی ایس پی نے اس حوالے سے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا، کوئی طالبان افغانستان سے کوئی نہیں ہو رہی اس طرح، اور اس حوالے سے جو ہے پرامن حالات ہے، اور ہمارے وہاں کوئی پناہ گزین نہیں آ رہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بھی ایک طرح کا پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ جو طالبان کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ وہی لوگ ہیں جو افغانستان سے جو عملہ ہے دوسرے ممالک کا وہ بنیادی طور پر آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں جو ہے پاکستان کی طرف آئے گا۔ ان کے لیے انتظامات اسلام آباد میں جتنے بھی پرائیویٹ ہوٹلز ہیں ان کو اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر وہ ان ہوٹلز کو جو بکنگ ہے ان کی بند کر دیں۔ اور کراچی میں بھی یہی جناح ایئرپورٹ کے باہر جو ہے اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے اس حوالے سے یہی جو ہے ہدایات جاری کی ہیں کہ جو جتنے بھی ہوٹلز ہیں، چاہے وہ رمادہ پلازا جسے ہم انٹر کانٹیننٹل ہوٹل بھی یا 5 اسٹار ہوٹل بھی کہتے ہیں، چاہے وہ عام ہوٹلز ہوں اور یا دوسرے معاملات یا سیکورٹی کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں ان حوالے سے متعلقہ ادارے کو ایک طرح سے وہ خطوط لکھے گئے ہیں، اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے 2-3 دن میں یا 2-3 ہفتوں میں آنے والے جو ایک طرح سے پناہ گزین ہے جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کو حوالے سے ٹھہرایا جائے گا۔ اس حوالے سے ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ خود اس حوالے سے برداشت کریں گے، ان کو خود ہی اس حوالے سے جو اپنے اخراجات وہ اٹھانا ہوگا۔ لیکن پاکستانی جو حکومت ہے وہ ان کو جو ایک طرح سے سیکورٹی بھی فراہم کرے گی اور ان کو سہولیات بھی فراہم کرے گی۔ طالبان کی حکومت بنی تو حکومتی سطح پر رابطہ ہوگا۔ انہوں نے کہا بنیادی طور پر اگر افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہوگی تو ان کا جو رابطہ ہے بنیادی طور پر حکومتی ہی سطح پر ہوگا، یعنی جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہی اس معاملے کو ڈیل کرے گی۔ افغانستان میں ابھی خانہ جنگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے بنیادی طور پر کہا ہے ڈی جی آئی ایس پر بابر افتخار نے کہ بنیادی طور پر کہ افغانستان میں ابھی کوئی خانہ جنگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پنشیر کے علاقے میں بھی جو ہے معاملات مذاکرات کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو۔ خطے کے دیگر افواج سے کوئی براہ راست رابطے نہیں ہیں۔ یہ تقریباً 11 کے قریب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اہم پوائنٹس بنتے ہیں، جس میں سب سے اہم پوائنٹس ایک تو پاکستان پہ سی پیک کے ذریعے جو حملے کیے گئے اس میں این ڈی ایس اور بھارت کا جو را کا کردار وہ واضح طور پر سامنے آتا ہے، اور یہ
کانفرنس اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد یہ پریس باقاعدہ طور پر پہلی پریس کانفرنس جو عسکری قیادت کی طرف سے باقاعدہ طور پر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے اہم فگر جو وہ ہیں اٹھائے گئے ہیں، اور عسکری قیادت کی طرف سے اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ان معاملات کو، سیاسی سطح کے معاملات کو جو ہماری سیاسی قیادت ہی ہے وہی دیکھے گی، اور ان معاملات کو وہی جو ہے مینج کرے گی، وہی چلائے گی، کیونکہ یہ ان کا ہی پروگیٹو ہے، ان کا یہ جو ہے استحقاق ہے، اور وہی اس معاملات کو چلائیں گے۔ یہ ایک پوری پریس کانفرنس جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس والے سے جو 11 پوائنٹس بنتے تھے اس والے سے میں نے آپ کو شیئر کر دیا۔ لیکن ترکی کے معاملے کو اگر دیکھیں تو کابل کے اندر ترکی حکام کے بنیادی طور پر افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہے، مذاکرات اس حوالے سے جاری ہے کہ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ طالبان سے ہمارے 3 سے 4 گھنٹے کے جو مذاکرات ہوئے یا بات چیت ہوتی رہی، اور اس دوران ہم نے یہ واضح کیا کہ ترکی ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی سیکورٹی کے انچارج طالبان ہی ہوں گے۔ انہوں نے اب یہ پیش کر رکھتی ہے کہ اس کے سیکورٹی کے جو انچارج ہوں گے، اس کا سارا انتظام جو آپ کے پاس ہی ہوگا، لیکن اس کے انتظامات جو ہیں وہ بنیادی طور پر ترکی کے حوالے کر دیے جائیں۔ لیکن اس حوالے سے طالبان نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، اور ترکی جو ابھی افغانستان سے اپنی فوجیں جو نکال چکا ہے، وہ ابھی بھی اس حوالے سے اپنا جو ہے پروگریٹو ایک نظریہ رکھتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی فوج رکھنا چاہتا ہے اور تحفظ کرنا چاہتا ہے کابل ایئرپورٹ کا۔ تو اس حوالے سے طالبان کی اس حوالے سے کوئی پیش رفت اس حوالے سے نہیں ہوئی۔ دوسری، تیسری اور چوتھی اہم خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر عراق کے اندر جو عراق کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک کانفرنس بلائی ہے جس میں بنیادی طور پر لبنان بھی شامل ہوگا، عراق، شام بھی شامل ہوگا، سعودی عرب، ایران بھی شامل ہوگا، اور اس حوالے سے فرانس کو ایک الگ سے شامل کر لیا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آتی ہے اسے کیوں بنیادی طور پر شامل کیا، اور ترکی بھی اس میں شامل ہوگا۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد اس کانفرنس کا یہ ہوگا کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں ان پر نظر رکھی جائے، اس حوالے سے جو ہے بات چیت کی جائے، اور معاملہ جو ہے وہ سلجھائیں جائے، عراق اور ایران اور سعودی عرب کو قریب لایا جائے، ان کے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو تحفظات ہیں ایک دوسرے سے، چاہے وہ یمن وار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دوسرے عراق شام کے اندر جو پروکسیز ہیں ایران کی اس حوالے سے ہو، ان کو کم سے کم کیا جائے، ان کے دونوں کو قریب لایا جائے۔ اور لبنان کی صورتحال ہے اس کو اس حوالے سے جو تمام قیادت کو اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لبنان کی اس حالت جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر ڈیفالٹ کر چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، اور وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ڈالر جو ہے دینار کے، وہاں پہ کرنسی دینار ہے تو 1600 دینار کا ایک ڈالر بنتا ہے، اور $4 کی ایک پانی کی بوتل آتی ہے۔ تو پانی کی وہاں پر بہت زیادہ قلت ہے، بجلی اگر 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے آتی ہے، اور لوگوں کو کھانے کے لیے صرف ایک دن میں ایک ٹائم کی جو روٹی جو ہے میسر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو معاشی طور پر جو ان کی اکانومی یا کولیپس کر چکی ہے، اور بنیادی طور پر وہاں پر حکومتیں بھی جو آئے دن ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، جس حوالے سے جو ہے معاملات دیکھے جائیں گے۔ چوتھا جو اہم معاملہ ہے بنیادی طور پر ہمیں اس کو ویوز ہم تجزیہ نہیں کر رہے، بنیادی طور پر صرف یہ ایک اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگلے آنے والے ویڈیوز میں ہم اس حوالے سے انالیسس بھی کریں گے کہ یہ حالات جا کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ گزشتہ ڈیڑھ دن سے جو بنیادی طور پر امریکہ کے اندر موجود ہے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کی باری آئے تو جو بائیڈن کے ساتھ وہ ملاقات کرے۔ اب ملاقات کا جو وقت ہوا جاتا ہے، اب ان کی ملاقات جو بائیڈن کے ساتھ ہوگی، بنیادی طور پر ان کا نقطہ یہی ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے ایران کا انفلوئنس ختم کیا جائے، جو ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے امریکہ وہ نہ کرے، اور امریکہ بنیادی طور پر معاہدہ بھی نہ کرے اور اس پر پابندیاں بھی لگائے، اور جو جیسا کہ ہمیشہ ایران کے اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہے، امریکہ ویسے ہی جو مفادات کا تحفظ بھی کرے۔ تو یہ ایک طرح سے ایران کے کو ایک چیلنج کرنے کے لیے وہ وہاں پر موجود ہے۔ وہ انہوں نے بنیادی طور پر جو نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے میں اس حوالے سے جو ہے جو بائیڈن سے جو ہے بات چیت کروں گا۔ بنیادی طور پر اس کی پوری ہسٹری ویوز ایک بہت ہی دقیق ایک بات چیت یا بحث طلب یا تفصیل طلب معاملہ ہے، جس پر اگر ہم بات کریں تو پوری اسرائیل کے ساتھ جو تاریخ ہے بنیادی طور پر اس کو کنگالنا پڑے گا۔ لیکن آپ بنیادی طور پر یہ انالیسس کے طور پر یہ جان لیں کہ بنیادی طور پر اگر مشرق وسطیٰ کے خطے میں دیکھیں تو بنیادی طور پر اسرائیل بنیادی طور پر فلسطین کو تو تباہ کر چکا ہے۔ فلسطینی اپنی تھوڑی بہت جو ریزسٹنس ہے اس کا جو ہے وہ کرتے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں۔ عراق شام جو بنیادی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، امریکہ نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر جنگوں کی ایک ایسی صورتحال امریکہ نے پیدا کی 2003 کے اندر عراق میں، پھر شام میں اس کو تباہ کیا گیا، اور ان کے پاس اب
جی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ بنیادی طور پر وہ شام کے ساتھ ہے، جیسے وہ ماضی میں شام اور مصر یا دوسرے ممالک مل کر ان کے خلاف چاہے وہ 1948 کی جنگ ہو، 1967 کی جنگ ہو، چاہے 1973 کی جنگ ہو، چاہے وہ 1975 کی جنگ ہو، اب ویسا معاملہ نہیں رہا، تباہ ہو چکے۔ لبنان کی حالت جو وہ ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ ان کی اکانومی کا جو وہ کیا حال ہے، اور سعودی عرب اور اسرائیل اور عرب متحدہ امارات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اب ان کی پالیسی اس کے گرد گھومتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب آنے والے دنوں میں اب وہ جلد ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، تو اس حوالے سے جو تھوڑا بہت اثر و رسوخ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے ایران جو ایک بچتا ہے، ایک ملک بنیادی طور پر جو ایران کے اپنے مفادات ہیں، وہ شام اور ایران، عراق اور لبنان کے اندر اس کی پروکسیز ہے، وہ ایران کو جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے۔ اس حوالے سے جو اسرائیلی وہ در حقیقت اس کے لیے چیلنج کی حیثیت سے اس خطے میں موجود ہے، اس لیے وہ اب اسرائیل کو یہاں پر ایک طرح سے تباہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ اسرائیل کو، ایران کو تباہ کرنے کے بعد جو اسرائیل بنیادی طور پر جو اس کی سرحدیں، جو اس کی تالمود جو بنیادی طور پر ان کی گڑھی ہوئی روایات ہیں، ان کے ذریعے سے خیبر سے لے کر کنعان تک اور درائے فرات سے لے کر درائے نیل تک اپنی جو ہے ریاست جسے گریٹر اسرائیل کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر قائم کرے گا۔ تو یہ اس حوالے سے ایک 4 اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔